बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा वज़ू बेवज़ू ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी 40 नस्लों को बैठ कर खिलाता है। दौलत इस नस्लों पर हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएँ, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की नहर जारी हो, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्ज़ों से निकल आएँ, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन है तस्बीह के ज़रिए ख़जाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निज़ाम खुद चला देता है। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है जो 4 हर्मत वाले महीनों ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब में से एक है। कुरान पाक में इन महीनों की अज़मत का ज़िक्र है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इज़्ज़त वाले महीने करार दिया है। इन अयाम में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है और गुनाहों से बचने की ख़ास तौफ़ीक मिलती है। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम के पहले 10 दिनों की फ़जीलत औलिया अल्लाह, सूफिया कराम और उलमाए दीन फरमाते हैं कि यकम मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक जो शख्स इखलास के साथ ज़िक्र, तस्बीह, दुआ और इबादत करता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि इसकी नस्लों तक दौलत और खैर के ख़जाने जारी हो जाते हैं। बुजुर्गान दीन के मुताबिक इन दिनों में एक ख़ास तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के लिए रिज़्क़, इज़्ज़त और दुआओं की कबूलियत के दरवाज़े खोल देता है। ये तस्बीह ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमानों पर भी सुनी जाती है। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहर्रम के इन अयाम में ज़िक्र इलाही करने वाले के रिज़्क़ में ऐसी बरकत होती है कि इसकी आने वाली नस्लें भी मोहताज नहीं रहती। अमली रहनुमाई, वज़ू का अहतमाम। इन 10 दिनों में वज़ू के साथ या बग़ैर वज़ू हालत तहारत को तरजीह देते हुए तस्बीह और ज़िक्र करें। नमाज और दुआ, हर नमाज के बाद अल्लाह से खैर मांगें, अपनी परेशानियाँ, कर्ज़, तंगी, कारोबार की मुश्किलात पेश करें। इखलास दिल से अल्लाह का ज़िक्र करें क्योंकि इखलास से की गई दुआ ख़जानों को खोल देती है। रोज़ा आशूरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा रखने की तरगीब दी, जो गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखने का इरादा भी फरमाया था। यौम आशूरा की अहमियत, 10 मुहर्रम को यौम आशूरा कहा जाता है जो अजीम फ़जीलत वाला दिन है। इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी इसका हुक्म दिया। 61 हिजरी में इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके साथियों ने करबला में शहादत पाई, जो एक दर्दनाक वाक़या है। ताहम इस मौका पर गैर शरई अमाल मसलन सीना को भी जंजीर जनी या नोहाखानी से करेज़ करना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के मुताबिक जायज़ नहीं। इसके बजाय सदका, खैरात, तौबा और इस्तिग़फ़ार पर तवज्जो दें। गैर शरई बिदात से इज्तनाब, मुहर्रम को गम का महीना समझना, झूठे वाक़यात या मनगढ़ंत कहानियाँ बयान करना या गैर शरई रसूमात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम उल हराम की बरकतों से फैज़ याब होने और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस महीने की बरकत से हम सब के मसाइल, परेशानियाँ, बीमारियाँ और मुश्किलात ख़त्म फरमाए। ऐ अल्लाह, मुहर्रम उल हराम की बरकत से हमारी औलाद, रिज़्क़ और मालो दौलत में इज़ाफ़ा फरमा, नेक रिश्तों और अच्छे रोज़गार की नेमत अता फरमा, बीमारियों को शफ़ाए कामला अता कर, मुश्किलात में घिरे लोगों को नजात दे और नेक और साले औलाद से नवाज। आमीन सुम्मा आमीन। जो हजरत इस दुआ में शामिल होना चाहें, कमेंट में एक बार आमीन और अपना नाम ज़रूर लिखें। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए मुहर्रम हराम का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसके ज़रिए आपके अधूरे काम मिनटों में पूरे हो सकते हैं। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रिज़्क़, इज़्ज़त, शादी, रोज़गार, दुश्मनी से नजात, कर्ज़ की अदायगी, औलाद की बरकत, जादू और बीमारियों से हिफाजत और हर किस्म की बंदिश का खात्मा मुमकिन है। ये वजीफ़ा 3 दिन में अपना असर दिखाता है। इसे मुकम्मल तरीके से अमल में लाने के लिए वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दीगर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठाएँ। मुहर्रम उल हराम के बाबरकत अय्याम में इबादत और वज़ाइफ की ख़ास अहमियत है।
اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ آج کل لوگ اکثر رزق میں کمی اور برکت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ سخت محنت کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض بڑھتا جاتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلے اللہ پر مکمل یقین رکھیں، پھر عبادات، صدقہ، خیرات اور مستند وظائف پر عمل کریں۔ محرم کے ان ایام میں وضو کے ساتھ ذکر، تسبیح اور دعا کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی ترغیب دی، جو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھیں، صدقہ دیں اور غیر شرعی بدعات مثلاً سینہ کو بھی زنجیر زنی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کائنات میں ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے عطا فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ وہ بعض لوگوں کو کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور بعض کو رزق میں تنگی دیتا ہے۔ یہ سب ایک منظم ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ان کے مقررہ وقت پر رزق پہنچاتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے والے جاندار ہوں، رینگنے والے ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں۔ کوئی بھی جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں، نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے اس کے رزق سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ ہم اکثر رزق کو صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا نام ہے، خواہ وہ صفت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، بیوی بچوں کی نعمت ہو یا امن و سکون کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، وہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض کو زیادہ اور بعض کو کم عطا فرماتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اللہ نے تم میں سے بعض کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی ہے۔ دنیاوی زندگی میں رزق کے ذریعے ہی اس نے لوگوں کے درمیان درجات تقسیم کیے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ حسد رہتا ہے، نہ دشمنی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی رزق کی تلاش میں غلط راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے، بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق بھی دین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح حلال طریقے سے رزق کمانا بھی دین کا اہم جزو ہے۔ رزق کی تلاش تقدیر کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک خوبصورت نوجوان وہاں سے گزرا۔ ہم نے آپس میں کہا، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سن کر فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہذا جو شخص اپنے گھر سے تجارت یا حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی رزق کمانے کے لیے محنت کی، تجارت کی اور دیگر حلال ذرائع اختیار کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا مقررہ رزق پورا نہ ہو جائے۔ رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال طریقے سے رزق طلب کرو، کیونکہ گناہ کے راستے رزق نہیں دیتے
قرآن و حدیث میں کچھ اعمال کو رزق میں اضافے اور برکت کے اسباب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنا۔ جب انسان دولت کی حوث میں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ ہر طرح سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کو تقوی سے مشروط کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 2، شکر ادا کرنا۔ شکر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس سے دیگر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کو حالات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دیں ان کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رزق میں برکت اور زندگی میں سکون کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 4، صدقہ دینا۔ صدقہ رزق میں برکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں بہہ جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نجات پائیں، آپ کا کاروبار ترقی کرے اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو، تو محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں درج ذیل تسبیح کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یا غنی، یا مغنی، یا وہاب، یا نافع، یا فتح۔ ہر دن کم از کم 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ ترجیحاً نماز کے بعد یا وضو کی حالت میں نیت کریں کہ یہ عمل رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کے لیے ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، آپ کے قرض ادا ہوتے ہیں اور آپ کا نام نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت ایام میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ پورے سال مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔